310वां दिन पुराने अहदनामा में से आज की तलावत हिजकियल नबी की किताब, उसका 10वां बाब, पहली आयत से लेकर 12वें बाब की 28वीं आयत तक। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि उस फजा पर जो करूबियों के सर के ऊपर थी, एक चीज नीलम सी दिखाई दी और उसकी सूरत तख्त की सी थी। और उसने उस आदमी को जो कितानी लिबास पहने था फरमाया कि उन पहियों के अंदर जा जो करूबी के नीचे हैं, और आग के अंगारे जो करूबियों के दरमियान हैं मुट्ठी भर कर उठा और शहर के ऊपर बखेर दे। और वो गया और मैं देखता था। जब वो शख्स अंदर गया तब करूबी हैकल की दाहिनी तरफ खड़े थे और अंदरूनी सहन बादल से भर गया। तब खुदावंद का जलाल करूबी पर से बुलंद होकर हैकल के आस्ताना पर आया और हैकल बादल से भर गई और सहन खुदावंद के जलाल के नूर से मामूर हो गया। और करूबियों के परों की सदा बाहर के सहन तक सुनाई देती थी, जैसे कादर मुतलिक खुदा की आवाज जब वो कलाम करता है। और यूं हुआ कि जब उसने उस शख्स को जो कितानी लिबास पहने था हुक्म किया कि वो पहिए के अंदर से और करूबियों के दरमियान से आग ले, तब वो अंदर गया और पहिए के पास खड़ा हुआ। और करूबियों में से एक करूबी ने अपना हाथ उस आग की तरफ जो करूबियों के दरमियान थी बढ़ाया और आग लेकर उस शख्स के हाथों पर जो कितानी लिबास पहने था रखी। वो लेकर बाहर चला गया और करूबियों के दरमियान उनके परों के नीचे इंसान के हाथ की सी सूरत नजर आई। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि 4 पहिए करूबियों के आसपास हैं। एक करूबी के पास एक पहिया और दूसरे करूबी के पास दूसरा पहिया था, और उन पहियों का जलवा देखने में जबरजद का सा था और उनकी शक्ल एक ही तरह की थी, जैसे पहिया पहिए के अंदर हो। जब वो चलते थे तो अपनी चारों तरफ पर चलते थे। वो चलते हुए मुड़ते ना थे। जिस तरफ को सर का रुख होता था उसी तरफ उसके पीछे पीछे जाते थे। वो चलते हुए मुड़ते ना थे और उनके तमाम बदन और पीठ और हाथों और परों और उन पहियों में गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं, यानी उन चारों के पहियों में। इन पहियों को मेरे सुनते हुए चरख कहा गया। और हर एक के 4 चेहरे थे। पहला चेहरा करूबी का, दूसरा इंसान का, तीसरा शेर बब्बर का और चौथा उकाब का। और करूबी बुलंद हुए। ये वो जानदार था जो मैंने नहर के बार के पास देखा था। और जब करूबी चलते थे तो पहिए भी उनके साथ साथ चलते थे। और जब करूबियों ने अपने बाजू फैलाए ताकि जमीन से ऊपर बुलंद हों, तो वो पहिए उनके पास से जुदा ना हुए। जब वो ठहरते थे तो ये भी ठहरते थे, और जब वो बुलंद होते थे तो ये भी उनके साथ बुलंद हो जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह उनमें थी। और खुदावंद का जलाल घर के आस्ताना पर से रवाना होकर करूबियों के ऊपर ठहर गया। तब करूबियों ने अपने बाजू फैलाए और मेरी आंखों के सामने जमीन से बुलंद हुए और चले गए, और पहिए उनके साथ साथ थे। और वो खुदावंद के घर के मशरकी फाटक के आस्ताना पर ठहरे, और इस्राएल के खुदा का जलाल उनके ऊपर जलवागर था। ये वो जानदार है जो मैंने इस्राएल के खुदा के नीचे नहर किबार के किनारे पर देखा था, और मुझे मालूम था कि ये करूबी हैं। हर एक के 4 चेहरे थे और 4 बाजू, और उनके बाजुओं के नीचे इंसान का सा हाथ था,
رہی ان کے چہروں کی صورت، یہ وہی چہرے تھے جو میں نے نہر کے بار کے کنارے پر دیکھے تھے، یعنی ان کی صورت اور وہ خود، وہ سب کے سب سیدھے آگے ہی کو چلے جاتے تھے۔ حزقیل نبی کی کتاب، اس کا 11واں باب۔ اور روح مجھ کو اٹھا کر خداوند کے گھر کے مشرقی پھاٹک پر، جس کا رخ مشرق کی طرف ہے، لے گئی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ اس پھاٹک کے آستانہ پر 25 شخص ہیں، اور میں نے ان کے درمیان یازنیہ بن عزور اور فلتیہ بن بنایا لوگوں کے امراء کو دیکھا۔ اور اس نے مجھے فرمایا کہ اے آدم زاد، یہ وہ لوگ ہیں جو اس شہر میں بدکرداری کی تدبیر اور بری مشورت کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ گھر بنانا نزدیک نہیں ہے، یہ شہر تو دیگ ہے اور ہم گوشت ہیں، اس لیے تو ان کے خلاف نبوت کر، اے آدم زاد، نبوت کر۔ اور خداوند کی روح مجھ پر نازل ہوئی، اور اس نے مجھے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم نے یوں کہا ہے، میں تمہارے دل کے خیالات کو جانتا ہوں، تم نے اس شہر میں بہتوں کو قتل کیا، بلکہ اس کی سڑکوں کو مقتولوں سے بھر دیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ تمہارے مقتول جن کی لاشیں تم نے شہر میں رکھ چھوڑی ہیں، یہ وہی گوشت ہے اور یہ شہر وہی دیگ ہے، لیکن تم اس سے باہر نکالے جاؤ گے۔ تم تلوار سے ڈرے ہو، اور خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں تلوار تم پر لاؤں گا، اور میں تم کو اس سے باہر نکالوں گا، اور تم کو پردیسیوں کے حوالہ کر دوں گا، اور تم کو سزا دوں گا، تم تلوار سے قتل ہوگے۔ اسرائیل کی حدود کے اندر میں تمہاری عدالت کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں۔ یہ شہر تمہارے لیے دیگ نہ ہوگا، نہ تم اس کا گوشت ہوگے، بلکہ میں بنی اسرائیل کی حدود کے اندر تمہارا فیصلہ کروں گا، اور تم جانو گے کہ میں خداوند ہوں، جس کے آئین پر تم نہیں چلے اور جس کے احکام پر تم نے عمل نہیں کیا، بلکہ تم ان قوموں کے احکام پر جو تمہارے آس پاس ہیں کار بند ہوئے۔ اور جب میں نبوت کر رہا تھا تو یوں ہوا کہ فلتیہ بن بنایا مر گیا۔ تب میں منہ کے بل گرا اور بلند آواز سے چلا کر کہا، آہ خداوند خدا، کیا تو بنی اسرائیل کے بقیہ کو بالکل مٹا ڈالے گا؟ تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، تیرے بھائیوں، ہاں تیرے بھائیوں یعنی تیرے قرابتیوں، بلکہ سب بنی اسرائیل سے، ہاں ان سب سے یروشلم کے باشندوں نے کہا ہے، خداوند سے دور رہو، یہ ملک ہم کو میراث میں دیا گیا ہے۔ اس لیے تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ ہر چند میں نے ان کو قوموں کے درمیان ہانک دیا ہے اور غیر ملکوں میں پراگندہ کیا، لیکن میں ان کے لیے تھوڑی دیر تک ان ملکوں میں جہاں جہاں وہ گئے ہیں ایک مقدس ہوں گا۔ اس لیے تو کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں تم کو امتوں میں سے جمع کر لوں گا، اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا، اور اسرائیل کا ملک تم کو دوں گا، اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروہ چیزیں اس سے دور کر دیں گے، اور میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کار بند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔
لیکن جن کا دل اپنی نفرتی اور مکروہ چیزوں کا طالب ہو کر ان کی پیروی میں ہے، ان کی بابت خداوند خدا فرماتا ہے کہ میں ان کی روش کو انہی کے سر پر لاؤں گا۔ تب کروبیوں نے اپنے اپنے بازو بلند کیے اور پہیے ان کے ساتھ ساتھ چلے، اور اسرائیل کے خدا کا جلال ان کے اوپر جلوہ گر تھا۔ اور خداوند کا جلال شہر میں سے اٹھا اور شہر کی مشرقی طرف کے پہاڑ پر جا ٹھہرا۔ تب روح نے مجھے اٹھایا اور خدا کی روح نے رویا میں مجھے پھر کسدیوں کے ملک میں اسیروں کے پاس پہنچا دیا، اور وہ رویا جو میں نے دیکھی مجھ سے غائب ہو گئی، اور میں نے اسیروں سے خداوند کی وہ سب باتیں بیان کی جو اس نے مجھ پر ظاہر کی تھیں۔ حزقییل نبی کی کتاب، اس کا 12واں باب۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، تو ایک باغی گھرانے کے درمیان رہتا ہے، جن کی آنکھیں ہیں کہ دیکھیں پر وہ نہیں دیکھتے، اور ان کے کان ہیں کہ سنیں پر وہ نہیں سنتے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ اس لیے اے آدمزاد، سفر کا سامان تیار کر، اور دن کو ان کے دیکھتے ہوئے اپنے مکان سے روانہ ہو۔ تو ان کے سامنے اپنے مکان سے دوسرے مکان کو جا۔ ممکن ہے کہ وہ سوچیں، اگرچہ وہ باغی خاندان ہیں، اور تو دن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اپنا سامان باہر نکال، جس طرح نقل مکان کے لیے سامان نکالتے ہیں، اور شام کو ان کے سامنے ان کی مانند جو اسیر ہو کر نکل جاتے ہیں نکل جا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دیوار میں سوراخ کر اور اس راہ سے سامان نکال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے تو اسے اپنے کاندھے پر اٹھا اور اندھیرے میں اسے نکال لے جا۔ تو اپنا چہرہ ڈھانپ تاکہ زمین کو نہ دیکھ سکے، کیونکہ میں نے تجھے بنی اسرائیل کے لیے ایک نشان مقرر کیا ہے۔ چنانچہ جیسا مجھے حکم ہوا تھا ویسا ہی میں نے کیا۔ میں نے دن کو اپنا سامان نکالا جیسے نقل مکان کے لیے نکالتے ہیں، اور شام کو میں نے اپنے ہاتھ سے دیوار میں سوراخ کیا۔ میں نے اندھیرے میں اسے نکالا اور ان کے دیکھتے ہوئے کاندھے پر اٹھا لیا۔ اور صبح کو خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، کیا بنی اسرائیل نے جو باغی خاندان ہیں تجھ سے نہیں پوچھا کہ تو کیا کرتا ہے؟ ان کو جواب دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے حاکم اور تمام بنی اسرائیل کے لیے جو اس میں ہیں یہ بار نبوت ہے۔ ان سے کہتے، میں تمہارے لیے نشان ہوں، جیسا میں نے کیا ویسا ہی ان سے سلوک کیا جائے گا۔ وہ جلا وطن ہوں گے اور اسیری میں جائیں گے، اور جو ان میں حاکم ہے وہ شام کو اندھیرے میں اٹھ کر اپنے کاندھے پر سامان اٹھائے ہوئے نکل جائے گا۔ وہ دیوار میں سوراخ کریں گے کہ اس راہ سے نکال لے جائیں۔ وہ اپنا چہرہ ڈھانپے گا، کیونکہ اپنی آنکھوں سے زمین کو نہ دیکھے گا، اور میں اپنا جال اس پر بچھاؤں گا اور وہ میرے پھندے میں پھنس جائے گا، اور میں اسے کسدیوں کے ملک میں بابل میں پہنچاؤں گا، لیکن وہ اسے نہ دیکھے گا اگرچہ وہیں مرے گا۔ اور میں اس کے آس پاس کے سب حمایت کرنے والوں کو اور اس کے سب غولوں کو تمام اطراف میں پراگندہ کروں گا، اور میں تلوار کھینچ کر ان کا پیچھا کروں گا۔ اور جب میں ان کو اقوام میں پراگندہ اور ملک میں تتر بتر کروں گا، تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ہوں۔ لیکن میں ان میں سے بعض کو تلوار اور کال سے اور وبا سے بچا رکھوں گا، تاکہ وہ قوموں کے درمیان جہاں کہیں جائیں اپنے تمام نفرتی کاموں کو بیان کریں، اور وہ معلوم کریں گے کہ میں خداوند ہوں۔ اور خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا
کہ اے آدمزاد تو تھرتھراتے ہوئے روٹی کھا اور کانپتے ہوئے اور فکر مندی سے پانی پی، اور اس ملک کے لوگوں سے کہہ کہ خداوند خدا یروشلم اور ملک اسرائیل کے باشندوں کے حق میں یوں فرماتا ہے کہ وہ فکر مندی سے روٹی کھائیں گے اور پریشانی سے پانی پئیں گے، تاکہ اس کے باشندوں کی ستم گری کے سبب سے ملک اپنی معموری سے خالی ہو جائے، اور وہ بستیاں جو آباد ہیں اجاڑ ہو جائیں گی اور ملک ویران ہوگا، اور تم جانو گے کہ خداوند میں ہوں۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، ملک اسرائیل میں یہ کیا مثل جاری ہے کہ وقت گزرتا جاتا ہے اور کسی رویا کا کچھ انجام نہیں ہوتا، اس لیے ان سے کہہ دے کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ میں اس مثل کو موقوف کروں گا اور پھر اسے اسرائیل میں استعمال نہ کریں گے، بلکہ تو ان سے کہہ کہ وقت آ گیا ہے اور ہر رویا کا انجام قریب ہے، کیونکہ آگے کو بنی اسرائیل کے درمیان رویائے باطل اور خوشامد کی غیب دانی نہ ہوگی، کیونکہ میں خداوند ہوں، میں کلام کروں گا اور میرا کلام ضرور پورا ہوگا، اس کے پورا ہونے میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ اے باغی خاندان، میں تمہارے دنوں میں کلام کر کے اسے پورا کروں گا۔ اور خداوند کا کلام پھر مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد، دیکھ بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ جو رویا اس نے دیکھی ہے بہت مدت میں ظاہر ہوگی، اور وہ ان ایام کی خبر دیتا ہے جو بہت دور ہیں، اس لیے ان سے کہہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے کہ آگے کو میری کسی بات کی تکمیل میں تاخیر نہ ہوگی، بلکہ خداوند خدا فرماتا ہے کہ جو بات میں کہوں گا پوری ہو جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔